अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नायला तारिक के कलम से तहरीर करदा नावल सर्द सहरा के एपिसोड नंबर 2 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड के जानिब। सुनहरी डायरी, बेमकसद बेसिमत ज़िंदगी का एक और उदास दिन। बिलाखिर ज़िंदगी का एक और साल अपने अख्ताम को पहुँच गया। एक नए साल के नए दिन का आगाज़ और इसका अख्ताम भी मेरे मामूलात को मुतासिर ना कर सका। गुज़िश्ता बरसों के बेशुमार दिन रात की तरह आज का दिन भी कारोबारी मसरूफियात में गुजर चुका है। वही ऑफ़िस की इमारात, फ़ाइलें, मीटिंग्स और फिर वही मैं और मेरे अपार्टमेंट की तन्हाई, जहाँ मैं किसी हादसे का शिकार होकर मर भी जाऊँ तो घंटों गुजरने के बाद मेरा मैनेजर ही मेरी खबर लेने पहुँच सकता है। मैं सयामुल अमीन बहुत अच्छी तरह इस तल्ख़ हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि मैं अगर मर गया तो मेरे लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं। मुझे अब इतना वक्त गुजर जाने के बाद एहसास होता है कि मैंने हमेशा दौलत कमाने के बारे में सोचा और दौलत ही कमाई, लेकिन कभी रिश्ते और दोस्त कमाने का ख्याल तक ना आया। शायद ऐसा इसलिए कि मुझे कभी रिश्तों और दोस्ती की अहमियत का एहसास दिलाया ही नहीं गया। मगर मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि इसमें मेरे माँ बाप का कसूर था। वो दोनों बेचारे तो बड़ी गुर्बत के मारे मुफलिस और परेशान हाल इंसान थे। उन्होंने कितनी मुशक्क़तें और मुसीबतें उठाई मेरी परवरिश के लिए, ये मैं जानता हूँ। नहीं, मैं हरगिज़ अपनी तन्हाई का ज़िम्मेदार अपने माँ बाप को नहीं ठहरा सकता। उन्हें तो ख़ुद इनके मुफलिसी और कठिनाइयों ने तन्हा कर रखा था। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कट कर रहना अपने आप में ही एक सख्त आजमाइश है। वो दोनों इस आजमाइश से गुजरे थे। मैंने अपना बचपन उनके साथ बेसाहिबानी में सड़कों पर गुजारा था। मैंने देखा था कि लोग हमें किस हकारत से देखते थे, तवज्जो के काबिल भी ना गर्दानते थे। महज़िब और कीमती लिबास में घूमते लोगों के लिए हमसे ज़्यादा उनके पालतू जानवर अहमियत और कदर के हामिल थे। मैं जब छोटा था तो यही समझता था कि मैं और मेरे माँ बाप इन खुश लिबास खुशपाश लोगों से अलग ही कोई मखलूक है। मेरे माँ बाप को गलत फहमी थी कोई। हम तीनों यकीनन इंसान नहीं थे, बस इंसानों जैसे थे। हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक ना थे। कई कई दिन तक हमें एक ही लिबास पर गुजारा करते उस वक्त तक जब तक है हमें इस्तेमाल शुदा फेंके हुए लिबास कहीं से ना मिल जाते। मेरे माँ बाप भिखारी नहीं थे। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। बड़ी तगोदों के बाद वो कोई ऐसा काम ढूंढ लेते कि जिससे मिलने वाली उजरत पर कुछ दिन दो वक्त के खाने का इंतज़ाम हो जाता। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि उनको काम नहीं मिलता और हमें पेट का दोज़ख भरने के लिए फेंकी हुई फासिल अशिया के ड्रम्स का रुख करना पड़ता, जहाँ किसी हद तक बेहतर हालत में फल और खाने लायक दीगर चीज़ें मिल जाया करती थीं। मैंने खुले आसमान तले ही होश संभाला था। नहीं जानता था कि चारदीवारी का सुख और तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है, लेकिन मैं देखता था कि मेरे इर्द गिर्द खूबसूरत घर थे, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। मेरे हम उम्र बच्चे थे जिनके लिबास उजले और साफ़ होते। वो स्कूल पढ़ने जाते थे। वो खेलने के लिए उन पार्क्स में आते जहाँ मैं उन अपने पोसीदा गंदे लिबास में एक कोने में बैठा दूर से उन सबको देखता और अपने माँ बाप की वापसी का इंतज़ार करता था। मेरा बचपन ऐसा था ही नहीं कि जिसमें खेल कूद तफरीह या हंसने खिलखिलाने का शायबा तक होता। जाने वो कौन लोग होते हैं जो अपने बचपन के दिन लौट आने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर मैं ऐसी ख्वाहिश करने पर ख़ुद पे 4 हर्फ भेजना पसंद करूँगा। जो बचपन मैंने गुजारा उसके बाद अपनी बचपन की दौड़ से मेरी बेजारी कोई हैरत अंगेज़ बात ना थी। जिस पर गुजरती है वही जानता है। हकारत आमेज़ नज़रों तहकीर आमेज़ सलूक ने मुझे और मेरे माँ बाप को बाकी सब इंसानों से अलग कर दिया था। इतना अलग कि मैं आज तक ख़ुद को तने तनहा खलाओं में हाथ पैर मारता महसूस करता हूँ। मेरी सोच और नज़रियात बहुत नॉर्मल न रहे थे। अपने दुगरगों हालात के ख़िलाफ़ मेरे अंदर बगावत और सरकशी के बीच जाने किस लम्हे ने बो दिए जो तनावर दरख्त बनते चले गए। होशो हवास में मैंने खुद से जो पहला अहद किया वो यही था कि मुझे वो सब कुछ हासिल करना है जो मेरे पास नहीं है। वो सब कुछ जिनका ना होना मुझे दूसरों से कमतर और इंसानों की कैटेगरी से और उसके मकाम से गिराता है। गलियों कूचों और सड़कों पर परेशान हाल ज़िंदगी गुजारते हुए मेरा बचपन घिसटते घिसटते लड़कपन की जानिब बढ़ रहा था कि एक दिन एक खुदा तर्स बंदे की निगाह मेरे ख़ानदान पर पड़ी। मेरे माँ बाप से बात करने के बाद वह बहुत मुतासिर हुआ। उसने हमें अपनी गाड़ी में साथ बिठाया और एक बहुत बड़े स्टोर में ले गया, जहाँ उसने मेरे माँ बाप दोनों को मुलाजमत पर रख लिया और रहने के लिए स्टोर के ऊपर बने गोदाम का एक कमरा दे दिया। उस दिन पहली बार मैंने अपनी माँ बाप के चेहरों पर जो पुरसकून कैफियत और मुस्कुराहट देखी वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। उस रात ज़िंदगी में पहली बार साफ़ सुथरे नरम बिस्तर पर लेट कर सोने से पहले अपने सर पर खुले आसमान के बजाय मजबूत छत और इर्द गिर्द चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को महसूस करना मेरे लिए बहुत अजीब और अनोखा तजुर्बा था। ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था। मेरे लिए ज़िंदगी का ये ढब किसी ख्वाब जैसा था और मैं उस ख्वाब से बाहर नहीं निकलना चाहता था। अच्छा और पेट भर कर खाना,
نئے اجلے کپڑے، پڑھنے کے لیے اچھا اسکول، کتابیں۔ میں اور میرے ماں باپ مہذب معاشرے کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ایک باعزت زندگی گزارتے ہوئے میں کبھی پلٹ کر بھی اپنے گزرے ہوئے خستہ حال مفلسی کے دنوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے ماضی کو اپنے حال میں آنے کی اجازت دینا ہرگز گوارا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اذیت ناک یادیں ہی لے کر آتا۔ اس کے پاس میرے لیے کچھ بھی نیا اور خوشگوار نہیں تھا۔ گزرے وقت کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسٹور کا مالک شاید بہت مصروف آدمی تھا، لیکن جب کبھی وہ اسٹور کا وزٹ کرنے آتا میرے ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ وہ اسٹور میں میرے ماں باپ کے کام سے بہت خوش تھا۔ میرے ماں باپ کی محنت وقت کے ساتھ رنگ لاتی رہی۔ ہم ایک چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں منتقل ہو گئے اور پہلے سے زیادہ اچھی زندگی گزارنے لگے۔ مگر میرے لیے یہ سب کافی نہیں تھا۔ جو عہد میں نے سڑکوں پر رولتے ہوئے خود سے کیا تھا، مجھے ہر صورت اس عہد کو نبھانا تھا۔ میں اپنی پوری توجہ پڑھائی پر رکھتا تھا۔ زندگی کی کسی رنگینی، کسی تفریح سے مجھے کوئی دلچسپی تھی نہ سروکار۔ میرے نزدیک کسی کامیابی یا کسی ترقی کی خوشی بس چند لمحوں سے زیادہ پر محیط نہ ہوتی تھی۔ دائمی خوشی کیا ہوتی ہے؟ مجھے یہ سوال ہی مضحکہ خیز لگتا تھا۔ اس دنیا میں کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی کامیابی مکمل اور دائمی نہیں، یہ سب ایک غیر معینہ مدت تک ختم ہونے کے لیے ہے۔ میرے نقطہ نظر، تجربے اور مشاہدے کے مطابق بس دولت ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان کا بھرم، اس کی عزت اور قدر و منزلت کو آخری سانس تک برقرار رکھتی ہے۔ یہ میرا نظریہ تھا۔ زندگی سے ملنے والا پہلا سبق تھا۔ زندگی سے جو مجھے ملا اب وہی مجھے ساتھ لے کر چلنا۔ پیسے کی اہمیت کو میں نے جذبات و احساسات سے بڑھ کر سمجھا اور جانا تھا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے کام کر کے روپے کمانے شروع کر دیے۔ میرے والدین اسٹور کو محنت سے چلاتے ہوئے کبھی یہ نہ جان سکے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے میں کس قدر جنون کی حد تک سنجیدہ ہوتا جا رہا ہوں۔ میری سوچ اور مستقبل کے لیے پلاننگ بالکل بھی عام لڑکوں جیسی نہ تھی۔ میرے والدین کی محنت اور توجہ نے اسٹور کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اس اسٹور کے مہربان مالک نے خوش ہو کر اس اسٹور کے تمام معاملات میرے باپ کے حوالے کر دیے۔ میرے باپ کے لیے یہ صلہ بہت تھا، مگر میرے لیے نہیں۔ لیکن مجھے ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی تھی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ میری ماں کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ شوق سے گھرداری میں مصروف ہو گئی۔ وہ محنتی خاتون تھی۔ آرام کی بجائے وہ گھر میں کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے میرے معمولات اور خیالات سے وہ آہستہ آہستہ واقف ہو گئی اور میرے جنون سے بھی۔ میری ہر بات، ہر سوچ پر عمل کی کڑی دولت کے حصول سے جا کر ملتی تھی۔ میری ماں زندگی کے برے اور خوفناک دور سے گزر چکی تھی۔ وہ میری نفسیات کو سمجھ سکتی تھی۔ پہلے انہوں نے بغور مجھے سنا، سمجھا اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ لیکن مجھے دولت کمانے کے جنون سے باز رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں اس معاملے میں کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دولت کی خواہش اور بھوک میری رگوں میں لہو کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ اس جنون سے جان چھڑانا خود میرے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ میری ماں یہ ضرور کہا کرتی تھی کہ مجھے دولت کے پیچھے اندھا دھند نہیں بھاگنا چاہیے۔ میں بس ان سے یہ وعدہ کر سکتا تھا کہ دولت کمانے کی دھن میں صحیح اور غلط راستوں کا خیال رکھوں گا۔ شاید میرے اسی وعدے یا اسی اصول اور احتیاط کو دیکھتے ہوئے قدرت نے بھی میرا ساتھ دیا۔ میری انتھک محنت کا صلہ مجھے ملتا رہا۔ میں نے ایک ساتھ 3 بزنس شروع کیے۔ ظاہر ہے چھوٹے پیمانے پر، چند برسوں میں یہ تینوں بزنس پھلنے پھولے اور پھیلنے بھی لگے، مگر اس سب میں مجھے صرف اتنا ہی وقت ملتا تھا کہ میں سانس لے سکوں۔ میرے پاس سکون سے اور اپنی مرضی سے کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نیند پسند نہیں تھی۔ میرا ماننا تھا کہ گھنٹوں گہری نیند سونا قیمتی وقت کی بربادی تھی۔ مسلسل کام کرنے کے دوران میرے لیے چند منٹوں کے 2-3 نیند کے جھونکے بھی بہت ہوتے تھے، ذہنی اور اعصابی طور پر فریش ہونے کے لیے۔ وقت اسی طرح دن رات کام کرتے ہوئے گزرتا رہا۔ مجھے میری محنت کا ثمر بھی اسی طرح ملتا رہا۔ اپنے ماں باپ کے لیے میں نے بڑا سا گھر خریدا جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، ہر کام کے لیے ملازمین موجود تھے۔ لیکن میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں سہولتوں اور آسائشوں سے زیادہ میری ضرورت تھی، مگر میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں تھا، تو ان کے لیے وقت کیسے نکالتا؟ اپنی زندگی کے سنہری اور قیمتی وقت کو داؤ پر لگا کر ہی تو میں نے پاتال سے کامیابی کے آسمان تک سفر طے کیا تھا۔ میرے لیے کبھی کبھی بس یہ ممکن ہو جاتا تھا کہ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھا لیتا، ورنہ عموماً میری ان سے ملاقات ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بس چند لمحوں پر محیط ہوتی تھی۔ کامیابیاں سمیٹتے ہوئے مجھے پہلا دھچکا اپنی ماں کی موت کا لگا، جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر مجھے اس کو جھیلنا تو تھا۔ میرا کام اور کاروباری مصروفیات میرے اس کٹھن وقت میں میرے مددگار بنے رہے۔ میں اس صدمے سے نکل آیا، سب کچھ معمول پر آ گیا۔ ابھی ماں کی کمی کا میں مکمل طور پر عادی نہ ہوا تھا کہ چند ہی ماہ کے وقفے کے بعد مجھے باپ کی جدائی کا صدمہ بھی سہنا پڑا۔ یہ دوسرا دھچکا ایسا تھا کہ جس کے بعد سنبھلنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ ایک سچ یہ بھی تھا کہ اس دھچکے نے میرے اندر کہیں کھو جانے والے ایک نارمل انسان کو کھوج ڈالا تھا۔ کچھ وقت کے لیے صحیح، مگر کھوج نکالا تو میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ میں اب یہ دولت میں کس لیے کما رہا ہوں، یہ اب میرے کس کام کی ہے۔ بہرحال دولت کی اپنی کشش ہے۔ میرے پھیلے ہوئے کاروبار اور مصروفیات نے مجھے زیادہ دیر نارمل انسان بن کر رہنے نہیں دیا۔ میرے وہی معاملات رہے، بس اتنا ضرور ہوا کہ میرے جوش اور جنون میں کہیں نہ کہیں کمی سی آ گئی۔ دولت کے پیچھے بھاگتے میرے قدموں کی رفتار پہلے جیسی تیز نہ رہی تھی۔
میری وہی شب و روز کی بھاگ دوڑ جاری تھی کہ جب اچانک ہی مجھے میرے ٹریک سے اس بے نام اداسی اور بیزاری نے ہٹانا شروع کر دیا جو میرے اندر سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس سے ہر ممکن مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، پہلے سے زیادہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ جس شہر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ برسوں بے گھر رہ کر کھلے آسمان تلے مفلسی اور بے سر و سامانی کی زندگی میں نے گزاری تھی، اسی شہر میں اب میرے 7 گھر تھے۔ ساتوں گھر شہر کے اونچے اور مہنگے ترین علاقوں میں تھے۔ میری رہائش اسی گھر میں تھی جو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے خریدا تھا۔ اس گھر کے پورچ میں میرے ذاتی استعمال کے لیے 4 گاڑیاں موجود تھیں۔ میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا تھا۔ لوگ میرے نام اور مقام کو پہچانتے تھے۔ عزت، دولت، شہرت، سب کچھ میں نے اپنی محنت سے حاصل کر لیا تھا۔ اب میں سوچنے لگا تھا کہ اتنا سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد ایسا کون سا دن ہوگا جب میں اپنی کامیابیوں پر خوش ہو سکوں گا؟ وہ دن کب آئے گا جب میں مطمئن ہو سکوں گا؟ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں میں کسی سراب کے پیچھے تو نہیں بھاگتا رہا۔ کہاں جا کر میری زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آئے گا؟ شاید وقت آ چکا تھا جب میرا جوش اور جنون کم اور ہوش و حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ اداسی اور بیزاری میرے اندر اپنی جڑیں پھیلاتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تنہائی کا احساس مجھے کچوکے لگانے لگا تھا۔ میری دولت، میری کامیابیاں کسی طور میری تنہائی اور بیزاری کو دور نہیں کر پا رہی تھی، اور میں اپنی اس بدلتی کیفیت کو کسی بھی طرح نہ قبول کر پا رہا تھا، نہ اس سے سمجھوتا کر پا رہا تھا۔ برف کا طوفان کچھ وقت کے لیے اپنی ہولناکی کو کم کرنے پر راضی ہوا تھا۔ گرم بھاری لباس اور چمڑے کے جوتے پہن کر روشنک نے کلہاڑی اور رسی اٹھائی اور پھر بڑی ماں سے جلدی واپس آنے کا وعدہ کر کے وہ گھر سے نکل گئی۔ گرتی برف کی دبیز تہوں پر وہ مشکل دھستے قدموں سے چلتی وہ جنگل کی طرف رواں دواں تھی۔ باپ کے بعد ماں کی بھی جدائی نے اسے تنہائی کی شدید خوف میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس سے زیادہ خوف اسے موت کا تھا۔ کافروں کی اس سرزمین پر شاید وہ ایک واحد کلمہ گو باقی رہ گئی تھی، یا اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایمان رکھنے والا تھا تو اس کی طرح ہی موت کے خوف سے اپنے ایمان کی خوشبو کو چھپا کر گمنامی کی زندگی جی رہا تھا۔ اسے یاد تھا قیامت کا وہ دن جب اس کے باپ کی لاش اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ اور اس کی ماں دونوں غم سے نڈھال تھیں۔ ایسی حالت میں اثر و رسوخ رکھنے والے قصبے کے کافروں اور قاتلوں نے ان دونوں ماں بیٹی کو ہتھیاروں کے زور پر ڈرا دھمکا کر ان سے آتن سورج کا پیروکار بن کر رہنے کا عہد لیا، آتن کے سوا کسی بھی خدا کو نہ ماننے کی قسم اٹھوائی، پھر کہیں جا کر ان ماں بیٹی کی جان بخشی ہوئی۔ اس وقت وہ کم عمر ضرور تھی، مگر اپنی عبادت گزار اور علم رکھنے والے درویش صرف باپ کی وجہ سے شروع سے ہی اپنے مذہب سے بہت قریب تھی۔ اس لیے وہ جانتی تھی کہ جس سورج کو اپنا خدا ماننے کے لیے اسے مجبور کیا گیا ہے، وہ تو خود اس کے رب کا تخلیق کیا ہوا ہے، وہ رب جو اسے پوری کائنات اور اس کے آگے کی بھی تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اور اس نے اپنی زندگی بچانے کی خاطر سے زبان سے سورج کو اپنا خدا ماننے اور اس کے سامنے سر جھکائے رکھنے کا اقرار کیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے خوب تسلی دی تھی اور سمجھایا تھا کہ ان دونوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوئے۔ زندگی بچانے کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی کو دیکھ رہا ہے اور ان کے اس عمل سے ناراض نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان دونوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سورج کو اپنا خدا مانا ہے، مگر ان کے دل کی ہر دھڑکن اللہ ایک ہے کا کلمہ پڑھتی ہے۔ باپ کے قتل کا صدمہ، بے صاحبانی کی اذیت، غیر مذہب کا زبردستی پیروکار بن کر رہنا، نگرانی کرتی خونخوار نظریں اور کسی بھی وقت جان جانے کا خوف، اس سب کے درمیان سانس لینا ایک اور اذیت ناک عمل تھا۔ وہ ہر طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ خوف نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی ماں جب چھپ چھپ کر اللہ کا ذکر کرتی، عبادت کرتی، تو وہ خود اس خوف سے کانپ رہی ہوتی کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے یا کوئی دیکھ نہ لے، ورنہ ان دونوں ماں بیٹی کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ مذہبی شدت پسندی نے آہستہ آہستہ اس قصبے میں بگاڑ پیدا کرنے شروع کیے ہیں۔ سورج کو خدا ماننے والے یہاں اکثریت میں تھے، جو دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر اپنی طاقت اور ہتھیاروں کے زور پر حاوی ہوتے چلے گئے۔ جو لوگ سورج کے سامنے سر جھکانے پر راضی ہو گئے وہ زندہ چھوڑ دیے گئے، لیکن جنہوں نے مزاحمت کی ان کا قتل عام کیا گیا، اور اس قتل عام میں اس کا باپ بھی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا۔ برف کی یہ سرزمین اس کے لیے صحیح معنوں میں جہنم تب بنی جب ایک دن اس کی ماں نے خاموشی سے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پاس اب زندہ رہنے کے لیے بڑی ماں کے سوا کوئی آسرا باقی نہ رہا۔ برف تیزی سے اب بھی گر رہی تھی۔ رکے بغیر اس نے جنگل کے باہر سے ہی سوکھے درختوں کی شاخوں کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں کا انبار لگا لیا۔ کاٹدار برفانی ہوائیں اس کے بھاری لباس کو چیرتی وجود کو چٹخا رہی تھیں۔ کلہاڑی چلانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ بازو شل ہو رہے تھے، مگر اسے رکنا نہیں تھا۔ ضرورت جب مجبوری بھی بن جائے تو اس سے فرار ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی تو مجبوریوں کا ایسا سمندر بن چکی تھی کہ جس میں ڈوبتے ابھرتے وہ اسے عبور کرنے کی جدوجہد میں اپنی روح کی گہرائیوں میں تھکن کو اترتا محسوس کرتی تھی۔ پھولی سانسوں کے درمیان اس نے رکے بغیر لکڑیوں کا انبار اپنے زخم خوردہ ہاتھوں سے رسی میں باندھا اور پھر اس انبار کو کھینچتی واپسی کے لیے پلٹ گئی، مگر اس کا رخ نشیب کی طرف قصبے کی جانب تھا۔ کاٹدار ہوا کے ساتھ چہرے سے ٹکراتی برف سے آنکھوں کو بچاتی وہ دوسرے ہاتھ سے لکڑیوں کا بھاری گٹھڑ کھینچتی قصبے کے بازار سے گزرتی جا رہی تھی۔ تھکن اور اذیت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے جا رہے تھے۔
مگر لب سختی سے اپنے آپس میں بے بس تھے، مبادہ کہیں کہ اس اذیت میں اپنے اللہ کو وہ بلند آواز میں پکار نہ ڈالے۔ اور پھر اس سے آگے سوچتے ہوئے پھر بھی اس کی روح کانپتی تھی۔ قصبے کے بازار میں گہرے سناٹے کا راج تھا، ایک وہی تھی جو لکڑیوں کا بوجھ اس برف باری میں کھینچتی بالآخر ایک مکان کے سامنے جا رکی تھی۔ اس نے مکان کے بند دروازے کو تھپ تھپایا تو کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور ایک عورت کا چہرہ نظر آیا۔ اچھا ہوا تم آ گئی روشنک، لکڑیوں کی بہت ضرورت تھی، وہ عورت بولی تھی۔ میں کچھ مچھلیوں کا شوربہ اور روٹیاں ان لکڑیوں کے بدلے دے سکتی ہوں۔ سودا کرنے والے انداز میں عورت نے اس کے تھکے ماندے چہرے کو دیکھا تھا۔ تھوڑا دودھ مل جاتا تو اچھا ہوتا، بڑی ماں کو اس کی ضرورت ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ عورت جاتے جاتے رکی تھی۔ بڑی ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ویسے بہت عمر ہو چکی ان کی، مجھے تو لگتا ہے بیچاری کا آخری وقت قریب ہے۔ تعصب سے بولتی عورت نے روشنک کا دل دہلا دیا تھا۔ خیر آتن مہربان رہے ان پر، لاؤ یہ لکڑیاں تو میرے حوالے کرو۔ اس عورت کے کہنے پر وہ جو گنگ کھڑی تھی دھیرے سے سر ہلاتی لکڑیاں کھینچ کر دروازے تک لے آئی تھی۔ بند دروازے کے باہر رکی وہ طوفان کی بڑھتی شدت کو دیکھتی رہی تھی۔ کھانے کے برتن اور یہ تھیلا جلدی واپس لوٹا جانا۔ اچھا ہوگا اگر مزید لکڑیاں بھی ساتھ لیتی ہو، عورت تھیلا اسے دیتی ہوئی بولی۔ بہتر، میں اور لکڑیاں بھی لیتی آؤں گی، جواب دے کر وہ رکی نہیں تھی۔ تیز قدموں سے برف کو رونتی ہوئے چڑھائی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ بڑی ماں کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ انہیں تنہا چھوڑا جاتا، مگر زندہ رہنے کے لیے کھانے کا انتظام بھی تو کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے کام کرنے گھر سے باہر جانا بھی لازمی تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو سائے کی طرح ہمہ وقت بڑی ماں کے ساتھ لگی رہتی۔ ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے اسے یہ خدشہ لاحق رہتا کہ واپسی پر جانے بڑی ماں زندہ ملتی ہیں یا۔ اس سے آگے سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ بڑی ماں کی صحت اس نہج پر تھی کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے اپنی سانسوں سے زیادہ بڑی ماں کی سانسوں کا چلتے رہنا ضروری تھا۔ وہ اس قدر صدمے سہ چکی تھی کہ اب مزید کسی صدمے کو سہنے کی سکت اس میں باقی نہ رہی تھی۔ بڑی ماں کا وجود صرف اس کے لیے ہی نہیں، اس کی ماں کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس کے باپ کو جس بےایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور جس ظلم و بربریت کا نشانہ ان ماں بیٹی کو بنایا گیا، صرف اس قصور کے تحت کہ وہ ایک خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی ہیں، اس کٹھن وقت میں بڑی ماں ہی تھی جنہوں نے ان ماں بیٹی کو سمیٹا اور سینے سے لگایا، تحفظ کا احساس دلایا۔ حالانکہ بڑی ماں خود آتن کی پیروکار تھیں، ایک طرح سے وہ اپنے لوگوں کی طرف سے ان ماں بیٹی کی نگران بن گئی اور گواہ بھی مقرر ہو گئیں اس بات کی کہ روشنک اور اس کی ماں پوری طرح سے آتن کو خدا ماننے والوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ بڑی ماں کی یقین دہانیوں کی وجہ سے سب کافر ان دونوں کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بڑی ماں جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹی نے صرف جان بچانے کی خاطر زبان سے ہی سورج کو اپنا خدا تسلیم کیا ہے۔ اس کے باوجود بڑی ماں نے کبھی اس راز سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ ان کا ساتھ دیا، ان دونوں کے بھروسے کو جیتا اور ان کو یقین دلایا کہ وہ بے شک اپنے مذہب اور اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ بڑی ماں کی وجہ سے ان دونوں کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ روشنک کی ماں اس حد تک بڑی ماں پر انحصار کرنے لگی کہ ان کے اصرار پر وہ ان کے ساتھ ان کے ہی گھر میں رہنے لگی۔ آتن کے ماننے والوں کو بھی اب سختی سے ان ماں بیٹی کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ بڑی ماں ان سب کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی۔ بہت صبر آزما وقت کے بعد ان ماں بیٹی کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا، مگر روشنک کے لیے یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ اس کی ماں سے زندگی وفا نہ کر سکی اور وہ ڈر ڈر کر جینے کے لیے بڑی ماں کے سہارے رہ گئی۔ برف کا طوفان شدت اختیار کر چکا تھا۔ گرتی برف کی دھند میں وہ برف سے میں دھنسے جاتے وجود کو سنبھالتی اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ پھولی سانسوں کو بحال کرنے کا وقت دیے بغیر اس نے دروازہ مقفل کیا۔ لباس سے برف کو اچھی طرح جھاڑ کر وہ تیزی سے بڑی ماں کے قریب پہنچی۔ ان کی کھلتی ویران آنکھوں نے اسے عجیب اطمینان بخشا تھا۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے جانے کس وقت میری نیند لگ گئی، بڑی ماں بہت کمزور دھیمی آواز میں بولی۔ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو اس طرح تنہا چھوڑ کر جانا، مگر آپ تو سب جانتی ہیں، ان کو سہارا دے کر بٹھاتی وہ بولی تھی۔ میں سب جانتی ہوں میری بچی، مجھے تو افسوس ہوتا ہے تمہاری مشقتوں میں میری وجہ سے اور اضافہ ہو گیا، میرا بوجھ بھی تمہارے کاندھوں پر آ گیا اور میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ایسا مت کہیں بڑی ماں، آپ بوجھ نہیں میری ڈھال ہیں، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، آپ سے میری محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ آپ نے میری ماں اور میرے لیے جو کچھ کیا ان سب احسانوں کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکتی۔ آپ بس میرے سر پر سلامت رہیں، میرے لیے دعائیں کرتی رہیں، میرے لیے یہی بہت ہے، کافی ہے۔ روشنک ان کا ہاتھ تھامے نم لہجے میں بولی تو بڑی ماں کے جھریوں زدہ بیمار چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ چند لمحوں تک وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، نہیں میری بیٹی، بس اتنا کافی نہیں ہے، دعاؤں کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر تم یہاں پوری زندگی نہیں گزار سکتی، تم یہاں بسنے والوں سے الگ ہو۔ وہ سب آتن کے پجاری ہیں، مگر تمہیں اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم رہنا ہے۔ وہ سب بھٹکے ہوئے ہیں، تم راہ راست پر ہو، تمہیں اپنے ایمان اور زندگی کی حفاظت کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، اپنے ماں باپ کے نام کو زندہ رکھنا ہے۔ بڑی ماں، آپ ان لوگوں کو بھٹکا ہوا کہتی ہیں؟ آپ بھی تو آتن کو خدا مانتی ہیں۔ آج وہ یہ بولے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ میری بات چھوڑو، میں کب کیا کہہ جاتی ہوں مجھے خود اندازہ نہیں ہو پاتا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔
اس لیے چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی تم اپنے لیے کچھ کرو۔ اپنی زندگی اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تم کوشش کرو گی تو خدا کی طرف سے غیبی مدد بھی آئے گی۔ کھانسی کے دوران دورے نے بڑی ماں کو بات مکمل نہ کرنے دی۔ گھبرائے انداز میں ان کی پشت سہلاتی وہ ان کی سانس بحال ہونے تک خود بھی کھل کر سانس نہ لے سکی تھی۔ بڑی ماں پہلے آپ دودھ پی لیں، آج لکڑیوں کے عوض اچھا کھانا اور دودھ مل گیا، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ ان کی کھانسی کے رکتے ہی روشنک کو ان کے کھانے اور دوا کی فکر ہو گئی۔ بڑی ماں کی غذا بہت کم ہو کر رہ گئی تھی، ان کے لیے چند نوالے کھانا بھی مشکل ہوتا تھا، مگر روشنک کے اصرار اور محبت کے آگے وہ کھانے پر راضی ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی روشنک نے انہیں دودھ میں روٹی بھگو کر کھلانے کے بعد بچ جانے والا دودھ بہت اصرار کر کے گھونٹ گھونٹ ان کو پلایا تھا۔ بڑی ماں، آج سے آپ روزانہ دودھ پیا کریں گی، دودھ آپ کے لیے بہت ضروری اور فائدہ مند ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی پشت کو سہلاتی وہ بولی تھی، کچھ ہی دنوں میں آپ میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ اپنے پیروں پر چل سکیں گی۔ میرے لیے خود کو ہلکان مت کیا کرو بیٹی، تمہیں ابھی اپنے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ تم یہ ٹھان لو کہ تمہیں ان حالات سے لڑ کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ جس دن تم نے یہ ٹھان لیا، قدرت خود تمہاری مددگار بن جائے گی۔ بڑی ماں نحیف آواز میں بولی تھی۔ مگر میں آخر کر ہی کیا سکتی ہوں، وہ بولی تھی۔ اپنے دل سے موت کا خوف تمہیں نکال پھینکنا ہوگا۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے تمہیں جان ہتھیلی پر بھی رکھنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، ورنہ کس منہ سے اپنے خدا کا سامنا کرو گی۔ تمہیں اپنی ماں کی ہدایتیں یاد رکھنی چاہیے، اس نے تم سے کہا تھا کہ خدا پر بھروسہ رکھو، تم حق پر ہو اور درست راستے پر ہو تو ہر ڈر خوف کو جھٹک دو، شیطان کو موقع مت دو کہ وہ وسوسے تمہارے دل میں ڈالے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں بڑی ماں، مجھے بزدلی کا چولا اتار کر پھینکنا ہوگا، میرے خوف نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے، میں اس گھٹن سے نکلنا چاہتی ہوں، میں اب آتن سورج کی خدائی کا دم نہیں بھرنا چاہتی، وہ اس طرابی کیفیت میں بولی۔ بس تو پھر کمر کس لو میری بیٹی، حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہوئے تمہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو قدم پیچھے نہ ہٹانا۔ میں تمہیں راستہ دکھا سکتی ہوں، بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ منزل تک کا سفر تمہیں خود طے کرنا ہے۔ میری بیٹی، اس جگہ نہ تو تمہاری جان اور عزت محفوظ ہے اور نہ ہی ایمان، یہاں سے دور جانے کی کوشش تمہیں ہر صورت کرنی ہے۔ یہ کوشش اس زندگی سے کئی درجے بہتر ہے جو زندگی تم ان خونخوار دشمنوں کے درمیان گزارنے پر مجبور ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں اب ہجرت کی تیاری شروع کرنی ہوگی، میں جیسا کہوں ویسا کرتی جانا، اب دیر نہیں کرنی کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ بڑی ماں کے کانپتے لرزتے لہجے کو سنتی وہ بس ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بچی، زندگی آسان اور جنت جیسی نہیں ہوتی، یہ کچھ انسانوں کے لیے تو اور زیادہ دشوار اور کانٹوں پر برہنہ پا چلنے جیسی اذیت ناک ہوتی ہے۔ یہ چنندہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے خدا کے بہت پیارے ہوتے ہیں، اس لیے باقی انسانوں کے بنسبت خدا اپنے ان پیاروں اور پسندیدہ بندوں پر زیادہ آزمائشیں اتارتا ہے۔ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا سکھاتا تاکہ وہ بندے اس کی رحمتوں کے اور زیادہ حقدار ہو جائیں، اس کے اور پیارے اور گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ میری بیٹی، تمہارے ماں باپ اور تم ہی ان چنندہ بندوں میں شامل ہو، شکر ادا کرو کہ خدا کو تم زیادہ عزیز ہو، پیاری ہو۔ اس نے کسی مشکل، کسی تکلیف، کسی غم میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہو مگر زندہ ہو، محفوظ ہو کیونکہ خدا تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مجھ میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ میں تمہارا سہارا بنتی؟ میں تو اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں، تم اور تمہاری ماں مجھے نہ اپنا دے تو میں بے یار و مددگار کہیں تنے تنہا پڑی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوتی، تم دونوں کے سوا مجھے کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ یہ خدا ہی ہے کہ جس نے میری ڈھارس بندھانے کے لیے مجھے تم ماں بیٹی کے قریب کیا، تم دونوں کے دل میں میری قدر اور محبت بڑھائی۔ خدا تو اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے، ان پر بھی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر بھی جو اس کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ تمہیں اپنے اتنے بڑے مہربان خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اسے ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ بڑی ماں کی گھٹتی آواز اور بے ترتیب ہوتی سانسوں پر وہ صورت سے ان کے لیے گرم پانی لے آئی۔ اب آپ بات نہ کریں، آرام سے لیٹ جائیں، آپ جو کچھ مجھے سمجھانا چاہتی ہیں وہ سب میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ بڑی ماں پر گرم کمبل پھیلاتے ہوئے وہ گہری سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ مجھے اپنے خدا پر مکمل بھروسہ ہے، میں اپنے خوف کو اب اپنے راستے میں نہیں آنے دوں گی۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ مجھے برف کی اس بے حس سرزمین سے دور چلے جانا ہے۔ اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مجھے کسی پہاڑ سے بھی کودنا پڑا تو کود جاؤں گی۔ آپ نے مجھے جو کچھ سمجھایا اس سب پر میں عمل کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے جس راستے کی طرف جانے کا اشارہ دیں گی اس پر چلنے میں خدا کی مدد بھی شامل رہے گی۔ میں عہد کرتی ہوں کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتی رہوں گی۔ ماں کہتی تھی کہ مجھے اپنے ڈر خوف سے جان چھڑانی ہوگی ورنہ ایک دن میں بھی ان ظالموں میں شامل ہو جاؤں گی جنہوں نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا، جن کی وجہ سے میں اس چار دیواری کے باہر اپنے خدا کا ذکر اپنی زبان تک نہیں لا سکتی۔ مجھے آپ کی ہدایتوں اور مشوروں کی ضرورت ہے بڑی ماں، میں نے ٹھان لیا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، میں جان ہتھیلی پر رکھ چکی ہوں، کل نہیں میں آج اور ابھی سے ہجرت کی تیاری شروع کر رہی ہوں۔ اس کے دھیمے مگر پرعزم مضبوط لہجے پر بڑی ماں کے چہرے پر عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں چٹک چٹک کر آگ کی لپٹوں کو بڑھا رہی تھیں، باہر برفانی طوفان کی تندی اور تیزی شدت پر پہنچ رہی تھی۔
طوفانی ہواؤں کے زوردار جھکڑ مکان کی دیواروں سے ٹکراتے دہشتناک شور پیدا کر رہے تھے۔ برف سی اٹی سخت یک بستہ کڑکڑاتی طویل رات اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔